बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, तोशाखाना केस जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना, अगर वो जुर्माना अदा नहीं होगा तो 6 महीने मज़ीद कैद, इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई किया, ये एक फ़ैसला हुआ। और इल्ज़ाम ये था कि 2018 से लेकर 2022 तक जो तहाइफ आए उनको बेच दिया गया, सस्ते दामों ख़रीद के बेच दिया गया और उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। एफपीआर में तो डिक्लेयर करना ही करना था, उसके साथ साथ बीग पॉलिटिशियन उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में जब वहाँ पर अपडेट्स होती हैं वहाँ पर भी अपडेट करना था। इस तमाम तर सूरत हाल पर यह फ़ैसला आता है और उस फैसले को लेकर जब आज हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ 24 घंटे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटक जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। ये केस के फ़ैसले को लेकर बहुत सारे इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं लोग, और लोगों को शायद समझ नहीं आ रही कि ये फ़ैसला सही है गलत है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका ये व्यू पॉइंट है कि जी ये बहुत उजलत में फ़ैसला किया गया, टाइम नहीं दिया गया और आज से पहले ऐसा कभी फ़ैसला नहीं हुआ। मैंने रिक्वेस्ट किया आज अपने प्रोग्राम में लीगल फ्रेटर्निटी के एक ऐसे शख्स को जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे हैं और बहुत ही बैलेंस्ड और टू द पॉइंट कानूनी राय देते हैं। अशतर और साफ अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले तोशाखाना का जो कल फैसला आया है इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? मेरा व्यू पॉइंट अपनी जगह पे देखना तो ये है कि रिकॉर्ड क्या कहता है और क्या फैसला रिकॉर्ड के मुताबिक है या नहीं। जब मैं रिकॉर्ड का जिक्र करता हूं तो फिर उसमें लाजमी तौर पे जो शहादतें हैं यानी एविडेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं, वो जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो ओरल यानी ज़बानी कलामी बातों के अलावा उसके अंदर जो चीज़ जिसके ऊपर सारे केस का इन्हिसार है वो हैं डिक्लेरेशंस, दस्तखत शुदा दस्तावेज़ात जो कि इलेक्शन कमीशन के पास दायर की गई, जो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास दायर की गई और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ यूँ हैं कि एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत दरख्वास्त दी कि मुझे बताया जाए कि तोशाखाना से कौन कौन से चीज़ें इमरान खान साहब ने या दीगर अशखास ने ख़रीदी हैं, उनकी मालियत क्या है और उनका क्या किया गया। ठीक, इसके ऊपर जब हदोमत से हाई कोर्ट में भी और जगह जगह इसको अपोज किया गया और तमाम वज़रा ने कहा कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि अया नहीं किया जा सकता। फिर एक हाई कोर्ट के जज साहब ने जब ये ऑर्डर पास किया कि नहीं, ये तो एक कौमी इंफॉर्मेशन है, ये कौमी अहमियत की बात है, तो ये किया जाए, तो फिर ये मामला आगे चलना शुरू हुआ। फिर इसमें एक कलीदी किरदार अदा किया एक कारोबारी शख्सियत ने, जिन्होंने ये बताया कि ये उनमें से कुछ चीज़ें उनके पास और ये सारा एविडेंस उसके ऊपर है। असल बात क्या है? असल बात ये है कि तहाइफ जो दिए जाते हैं वो आपको दिए जाते हैं एक नुमाइंदे की हैसियत से। ठीक, वो आपकी ज़ात की हैसियत में नहीं होते, वो अवामी नुमाइंदे के तौर पे हैं। इसलिए अवामी नुमाइंदे को जो अपने गोशवारे दायर करने हैं उनमें उनका सराहत के साथ, क्लैरिटी के साथ जिक्र करना है। अब जब हम वो कागजात देखते हैं तो उनमें से एक कागज़ ऐसा है जिसमें वो जहाँ पे ज्वेलरी की बात आती है उसके आगे लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं लिखा हो, लेकिन बाकी सासों में 4 बकरियां जरूर बताई गई हैं। तो जो शख्स 4 बकरियों को भी इतनी सराहत के साथ उसके अंदर लिखता है तो फिर उससे ये तवक्को करना कि उससे ये एक सहवन कोई गलती हो गई है, सहवन हो गया है, ये चीज़ नहीं लिखी गई, वो काबिल ताज़ीर जुर्म है और इस जुर्म की उनको सजा दी गई है। सर, अगर ये जो कहा जा रहा है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स थे, मिस डिक्लेरेशन थी, ये सारी चीज़ें थी जो कि ऑर्डर के अंदर भी आई हैं,
اس کو آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہ درست چیزیں ہیں؟ بیکاز جو چیزیں ابھی آپ پہلے بتا رہے ہیں اور یہی چیزیں کل سے ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئیں، اس ساری بکریاں اگر مینشن کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنس کی تھیں یہ بھی مینشن کرنی چاہیے تھی. جی بالکل 100% یہی بات ہے. جب آپ ایک اور وزیر اعظم کا دیکھتے ہیں تو ان کو سزا اقامہ پہ نہیں دی گئی. ان کو سزا اس چیز کی نہیں تھی کہ ان کے پاس اقامہ ہے. ان کو سزا اس بات پہ دی گئی، ان کو اس بات پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ اقامہ سے کی وجہ سے ان کو ایک تنخواہ ملنی تھی اور وہ ملنی تھی اپنے بیٹے سے، اور چونکہ وہ انہوں نے لی نہیں تو وہ ایک انڈکلیئرڈ ایسٹ نکل آیا، انریئلائزڈ ایسٹ آ گیا. اب اگر اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے تو یہ تو ایسے ہے جس طرح روزے روشن کی طرح کوئی چیزیں ہوئی ہوں. یہ مانتے ہیں کہ توشہ خانہ سے خریداری کی گئی، توشہ خانہ میں رسید بھیجی گئی، ان کے دستخط سے سارا کچھ ہے، مانتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں لی گئی، یہ بھی مانتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں بیچی گئی. یہ ڈینائل کسی بھی چیز کا نہیں ہے، لیکن ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے کہ وہ جو سطر ہے، جو کلوز ہے، اس کے آگے آپ نے کیوں نہیں لکھا کہ آپ نے یہ جیولری آپ کو ملی، یہ آپ کی ایک ویلیوبل ایسٹ تھا جو آپ نے بیچا. ٹھیک. اچھا سر، حق دفاع کہا جاتا ہے جی نہیں دیا گیا. 40 سے زائد ہیرنگز ہوئی، 3 دفعہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہوئے. ایک اور ویو پوائنٹ، آلدو اٹس فرام یور اون فرٹرنیٹی، لیکن میں اس پہ آپ کا رہنمائی چاہوں گا. کیس کو پراپرلی پلیڈ نہیں کیا گیا، پاسنگ دا پارسل کی طرح کھیلا گیا. یہاں سے آج ٹائم بائی کر لو، ہائی کورٹ چلے جاؤ، وہاں سے ٹائم بائی کر لو، سپریم کورٹ چلے جاؤ، اس طرح لے کر چلا گیا اس کیس کو اور پراپرلی نہیں اٹینڈ کیا گیا. دیٹ از ون آف دا ریزنس. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میرے کالیگ بہت ہی سینئر آدمی ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے اس کیس کو چلایا، اپنی ثوابدید پہ چلایا، اور ظاہر عمران خان جو ان کے کلائنٹ ہیں ان کی انسٹرکشنز پہ چلایا ہوگا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے میرے وکیل نے جو ہے وہ غلط رائے دے دی. جب آپ کو کوئی رائے ملتی ہے تو وہ آپ اپنی ثوابدید پہ لیتے ہیں اور اس کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، ٹھیک، آئی گاٹ دا پوائنٹ. اچھا مجھے تھوڑا سا میں اس کو آپ کے لیے ایزی کر لیتا ہوں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی ایزی کر لیتا ہوں. اس کے جو کانسیکوینسز تھے، لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے، اس کے جو کانسیکوینسز تھے اس ڈیلے کے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو مس کیلکولیٹ کیا گیا؟ لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، کرمنل کیسز میں آپ یو ٹیک دا بل بائی دا ہارن، یعنی آپ فوری طور پہ معاملات کو گرپ میں لاتے ہیں اور اس میں جتنی صراحت کے ساتھ، جتنی جلدی کے ساتھ آپ پروسیکیوشن کا جو ایویڈنس ہے اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ پریپونڈرنس آف ایویڈنس کی بات نہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ایک تصویر کھینچی گئی ہے اس کے مطابق چلیں گے. یہ بات جو ہے یہ ہوتی ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. اس کے اندر چونکہ کاغذات کی بات تھی تو اس میں کاغذات میں کون سا ریبٹل آ سکتا تھا، کون سا کاغذ آ سکتا تھا جو کہ اس بات کو ریبٹ کرتا کہ یہ گوشوارے دائر کیے گئے. یہ کون سا کاغذ لے کے آتے جو یہ کہتا کہ جناب یہ دستخط ان کے نہیں ہے. یہ کون سی ایسی گواہی لا سکتے تھے جو یہ کہتی کہ جناب یہ دائر تو ہم نے یہ کیا تھا اور ہم نے لکھا تھا اور نیک نیتی سے لکھا تھا، لیکن یہ کسی نے بدل دیا ہے. یہ کوئی گواہی تو نہیں ہے، یہ تو کبھی یہ ڈیفنس تھا ہی نہیں. تو ڈیفنس اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں حق کے ڈیفنس نہیں دیا گیا تو ساتھ میں یہ بھی بتائے نا کہ اگر حق کے ڈیفنس ہوتا تو آپ کیا کہتے. بالکل صحیح. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز، جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو اس کے بعد ٹیکنیکلی ان کو پھر چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہٹا دیا گیا. اس وقت کی جو صورتحال ہوگی اس میں ٹیکنیکلی کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف
اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہے ہیں یا نہیں رہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے جی یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ایک تکلیف دہ ڈیبیٹ ہے، لیکن قانون کا منشا کیا ہے؟ قانون کا منشا کچھ یوں ہے کہ پارٹی کا سربراہ وہی ہو سکتا ہے جو کوالیفائی کرتا ہو ایم پی اے کے لیے، ایم این اے کے لیے یا سینیٹر کے لیے، یعنی وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہو۔ تو جو ڈسکوالیفائی کر دیے گئے ہیں 5 سال کے لیے، تو 5 سال کے لیے پھر وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے۔ یہ قانون کا منشا ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں تھا، اب یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، لیگل آپشنز کی اگر بات کریں، کیا ایک بند گلی میں اس وقت انٹر ہو چکے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لیگل آپشن آج بھی ایکسپلور کی جا سکتی ہے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے؟ جی، بند گلی تو میں اس کو نہیں کہوں گا۔ بند گلی تو اس کیس میں شاید بن گئی ہو، کیونکہ آپ نے خود اپنے دستخط سے یہ سارے کام کیے ہیں۔ لیکن لیگل آپشن کیا ہے؟ لیگل آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں اپیل فائل کریں گے۔ جب آپ اپیل فائل کریں گے تو پھر آپ تمام جو باتیں کی جا رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ، ان کو آپ لکھیں گے کاغذ کے اوپر، اور اس میں تمام وہ شواہد کا بھی ذکر کریں گے جو آپ لے سکتے تھے، دے سکتے تھے، اور جن کی وجہ سے آپ کا شاید کوئی ڈیفینس بن سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو لکھ کے کرنا ہوں گی، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو درخواست دینی ہوگی کہ سینٹینس کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ سینٹینس کو اگر سسپینڈ کر دیا جائے تو، اور یہ ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ جب 5 سال یا 5 سال سے کم کی سزا ہو، تو ہمارے ہاں جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ سینٹینس ہے، اور ان کی اپیل کی سننے کی باری جب آئے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ 5 برس گزر چکے ہوں جس کے لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، 3 برس گزر چکے ہوں جس کے لیے جیل سینٹینس ہے، تو وہ جیل سینٹینس جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنے والی ہے، جی، اور وہ یہ ہے، اور یہ تکنیکی نہیں ہے، یہ قانونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سسپینشن آف سینٹینس ہوتی ہے تو کنوکشن کی سینٹینس نہیں ہوتی۔ کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی، کنوکشن برقرار رہتی ہے۔ صرف آپ کا جو سینٹنس ہے، یعنی آپ کو جیل کاٹنے والی بات، اس وقت تک مؤخر ہو جاتی ہے جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہ ہو، لیکن سینٹنس اسی طرح رہتی، یعنی سزا اسی طرح رہتی۔ ٹھیک جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا سر، لاسٹلی مجھے بتائیں، سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی، اس کے اندر نئی مردم شماری اپروو ہو گئی، پاکستان کی آبادی کافی ہو گئی ہے، اب بائی ورچیو آف دیٹ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ سو وہ جو ہے کہ 90 دنوں میں الیکشنز ہوں، اپیرنٹلی اگر اب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو 90 دنوں میں الیکشنز ہو نہیں سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو 120 دن چاہیے نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے۔ سو الیکشن 90 دنوں سے چاہے پھر 190 پہ چلے جائیں یا 290 دنوں پہ چلے جائیں، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ جب سینسس ہوتا ہے تو آپ کے الیکشن جو ہیں وہ لاسٹ سینسس کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ تو وجوہات ہیں اس کی، ایک تو یہ کہ تعین ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ اس ملک میں ہیں، دوسرا یہ کہ وہ کن کن جگہوں پہ ہیں، کتنے حلقوں میں ہیں، کیا مزید حلقے بنانے کی ضرورت ہے، کیا ان کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ڈیمارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے یہ بہت ساری قباحتیں بھی آتی ہیں، اور اس میں بہت سارے چیزیں آتی ہیں۔ ایک اس کا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ کوئی جب آبادی بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے سیٹوں کا تناسب بھی بڑھنا چاہیے۔ اب یہ صوبائی اسمبلیوں کی بات ہے، یہ نیشنل اسمبلی میں شاید ممکن نہیں ہوگا، تو یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اس سے الیکشن کمیشن کے اوپر بوجھ بہت سارا آ جائے گا، الیکشن کمیشن کے کام میں بڑھوتری بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو اب چونکہ جو الیکشن ہے وہ 90 دن میں کرانا ہے، تو یہ ذہن میں ضرور رہے کہ
اگر 90 دن میں الیکشن نہ بھی ہوں تو وہ کالعدم نہیں ہوتے, وہ ایلیگل نہیں ہوتے, وہ پھر بھی آئینی ہی ہوں گے. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایون پنجاب اور KPK میں جو 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو کیا ہوا, کیا وہاں پہ جو کوئی ویکیوم آ گیا ہے؟ شاید نہیں. اور میں یہ ڈیفینس نہیں دے رہا بالکل بھی کسی کا کہ یہ جو ہے معاملات صحیح چلنے چاہیے, آئین کے مطابق چلنے چاہیے, لیکن یہ آئین سے اس طرح کا نہیں ہوگا بلکہ غیر آئینی ہو جائے گا اگر یہ سینسس کے مطابق نہ ہو. ٹھیک, اچھا سر ایک ٹھیک ہو گیا. سر لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا, رضا ربانی صاحب نے ایک کنسرن ریز کیا ہے کہ جی ڈیجیٹل مردم شماری کے اوپر جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کا رول یا ان کا ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے, اس کو ذرا قانونی اس پہ بتائیے گا, کیا سچویشن ہے جی اس کی؟ بصد احترام رضا ربانی صاحب بہت مجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں, بہت اچھے وکیل ہیں, بہت خوبصورت انداز سے اپنا موقف بیان کرتے ہیں. کیئر ٹیکر سی ایم کا اوتھ الیکٹڈ سی ایم سے مختلف نہیں ہوتا, اس کے اوپر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں اور آئینی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ایک اس کے اندر الیکٹڈ چیف منسٹر کی ذمہ داریاں. 2-3 طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. قانون سازی کا ایک معاملہ ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو ہے, اور اسی لیے تو کیئر ٹیکر لگائے جاتے ہیں کہ ویکیوم نہ آ جائے. اسی لیے آرڈیننسز کا بھی ذکر ہے آئین میں کہ ویکیوم کہیں نہ آ جائے. وہاں پہ بھی انویسج کیا کہ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو, جب پارلیمنٹ نہ چل رہی ہو, صوبائی اسمبلیاں نہ چل رہی ہو, تو کیا ایک ایسا ویکیوم آ جائے گا؟ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ٹیمپرری چیزیں ہیں, بالکل یہ لانگ ٹرم میں نہیں ہونی چاہیے, لانگ ٹرم میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح, یہ صرف صرف اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے. بالکل ٹھیک ہے. اشتوصاف علی صاحب تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین مجھے اس وقت جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے, سابق صوبائی وزیر ہیں, ترجمان ہے استحکام پاکستان پارٹی کے. چوہان صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. چوہان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری اور سزا کو مکافات عمل کہا جا رہا ہے. آپ کی بڑی قربت رہی, بڑی اسٹرانگلی پلیڈ کیا آپ نے ہمیشہ PTI کا کیس. کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو جو آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بات یہ ہے کہ افسوسناک ہے, میری 16 سال ایفیلیشن رہی, لیکن مجھے افسوس ہے کہ کرپشن کے کیس میں, اور اس کیس کے حوالے سے میں آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ پاکستان کی عوام کو کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ اصل ڈیٹیلز کیا ہے اس توشہ خانہ کی, جو اس پورے کیس کے اندر اور میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر صحیح طریقے سے عوام تک نہیں پہنچ رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب اس کی کچھ خط و خال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ بنیادی طور پہ توشہ خانہ کے وہ تحائف کہ جو بیرون ممالک جو وزیر اعظم وزٹ کرتے ہیں, اس وزٹ کی صورت میں جب ان کو میزبان ملک کی طرف سے جو تحفے ملتے ہیں, اس کے قانون اور اصول یہ ہے کہ وہ وہاں کا وزارت خانہ میں جو پاکستانی وزارت خانہ ہوتا ہے وہاں کا ایک توشہ خانہ کا افسر موجود ہوتا ہے, وہ اس کو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. وہ وہاں سے پراپر طریقے سے توشہ خانہ اسلام آباد کا جو آفس ہے کیبنٹ ڈویژن کے اندر اس کو بھیجتا ہے. وہاں سے ایک اپریزر جو ہے وہ کسٹم کی طرف سے بلایا جاتا ہے, ایک اپریزر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے بلایا جاتا ہے, ان کے ریٹس لگوائے جاتے ہیں. ان ریٹس کو پھر ایک جناب آپ کی پرائس ایویلویشن کمیٹی جو بنی ہوتی ہے سرکار پاکستان کی, اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس میں پھر فائنل اس کی جو ہے وہ قیمت
کی جناب اسسمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے جناب دسمبر 2018 تک 20% تھا کہ 20% قیمت لگا کر دے کر جو ہے وہ وزیر اعظم، صدر اور وزراء جو ہے وہ ان تحفوں کو لے سکتے ہیں. لیکن دسمبر 2018 میں چیئرمین تحریک انصاف نے اس کو 50% قیمت اس کی کر دی گئی تھی. ٹھیک. اب یہ جو جتنے تحائف اور اسپیشلی یہ جو محمد بن سلیمان کی طرف سے ملنے والی گھڑی ہے، اس کا ڈرامہ یہ ہے کہ یہ گھڑی ڈائریکٹ سفارت خانے کو دینے کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر چیئرمین تحریک انصاف نے اس کو جناب اعظم خان نے اپنی کسٹڈی میں لے کے اس کو ڈائریکٹ بنی گالا پہنچایا. بنی گالا میں جناب اعظم خان نے ٹیلی فونیکلی صرف توشہ خانہ کے ڈپٹی سیکرٹری کو کہا جی کہ یہ ہر تحفے کے حوالے سے یہ کیا، لیکن جو اس کے حوالے سے بھی یہ کیا کہ یہ تحفہ ہے، اس کے یہ جناب موڈیلٹیز ہیں، یہ اس کی پراپرٹیز ہیں، تو اس کی ایک قیمت لگا کے وہ آپ سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے. کوئی پراپر طریقے سے پیپر ورک اس کے اوپر نہیں کیا گیا. اور جب بنی گالا آ گئی، بنی گالا سے جناب شہزاد اکبر صاحب کے ذمہ لگایا گیا. انہوں نے عمر فاروق نامی جو ایک ڈیلر تھا دبئی میں، اس کو کہا کہ گراف کمپنی ہے جس کی یہ گھڑی ہے، اور یہ گھڑی صرف ایک سنگل گھڑی محمد بن سلیمان نے پاکستان کی محبت میں اس وقت کے وزیر اعظم کو بنا کے دی تھی. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پر عمر فاروق کو وہ یہ گئی گھڑی جی، تو جناب اس نے سب سے پہلے ریکٹیفائی کیا کہ باقی یہ گھڑی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور گھڑی جناب شہزاد اکبر صاحب نے فون کیا اور مسز عمران خان صاحب کی ایک دوست جو ہے وہ گھڑی لے کر گئی. وہاں پر جا کر جناب 75 لاکھ درہم کی وہ گھڑی بیچی گئی. بیچنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ جو پیسے آئے اس میں پروفٹ ہوا کروڑوں روپے کا، اس کو انہوں نے ایف پی آر کی جو جناب آپ کی ڈکلیریشن تھی اس ریٹرنز کو نوٹیفائی کر دیا. لیکن الیکشن کمیشن کی جو ہم ایم این اے سینٹر سالانہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر اس کو نوٹیفائی نہیں کیا کہ جو سریحن الیکشن ایکٹ 2017 کا جو آرٹیکل آئی تھنک 164 یا 74 ہے اس کی وائلیشن تھی. اس وائلیشن کے اوپر اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا. اور فیصلے میں 41 یا 42 پیشیاں ہوئی ہیں. اس 42 پیشیوں میں صرف 3 پیشیوں میں جناب چیئرمین تحریک انصاف نے آنا گوارا کیا، باقیوں میں آنا بھی گوارا نہیں کیا. اس کے باوجود 3 سے 4 دفعہ سن لے بھی 3 سے 4 دفعہ سیشن کی عدالت میں جناب چیزوں کو ریکٹیفائی کیا گیا. دوبارہ سے کیس 3 سے 4 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جناب کیس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا، اس کا سٹے اور اس کی ضمانت. 3 سے 4 دفعہ سپریم کورٹ کے اندر نئے سرے سے ساری چیزوں کو شروع کروایا گیا اس 1.5 سال کے اندر. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فری ٹرائل کا اگر موقع نہیں دیا گیا تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ 11 بچوں کی ماں وہ گلہ کرے کہ مجھے اپنے خاوند سے سچا پیار نہیں ملا، تو یہ بالکل ویسے ہی. ٹھیک. اچھا چوہان صاحب، آپ نے ابھی بنی گالا کا ذکر کیا، پھر دوست عاشق اوان آپ کی پہلے کلیگ بھی رہی ہیں، آج بھی ہیں، وہ بشرا بی بی کو مبارکباد دے رہی ہیں. میری سمجھ سے ذرا بالا تر تھا، میں نے کہا میں آپ سے ذرا رہنمائی لوں، کس چیز کی مبارکباد وہ بشرا بی بی کو دے رہی ہیں؟ گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہو گئے، ان کو تو بلکہ افسوس ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اپنے ایک انداز سے جو ہے وہ یہ بات کی ہوگی، لیکن بڑا افسوسناک مقام ہے کہ وہ ہائی گراؤنڈ جناب آپ کی جسے کہتے ہیں کہ ہائی مورل گراؤنڈ ہائی مورل گراؤنڈ جس کے اوپر جناب چیئرمین تحریک انصاف پچھلے 25 سال سے مجھے بھی آپ کو بھی پورے پاکستان کو بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے، ایکسپلین کیا کرتے تھے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے پی سی او 100 کے راؤنڈ اباؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تحفے وہ آپ نے توشہ خانہ سے نکال کے جناب آپ نے خریدے اور پھر بیچے. کیا ضرورت تھی بیچنے کی؟ پھر اس گھڑی کو کہ جو خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی، محمد بن سلیمان کو جب اس گراف کمپنی والوں نے رابطہ کیا، عمر فاروق جب گیا نا گراف کمپنی کے پاس کہ بھائی مجھے بتائیں یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، گراف کمپنی نے دیکھا تو انہوں نے محمد بن سلیمان سے اور سعودی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا بھائی جان یہ گھڑی تو صرف آپ نے بنوائی تھی، آپ کے علاوہ تو یہ گھڑی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ جب اسے پتا چلا وہ اتنا ناراض ہوا کہ $3 ارب اس نے زر مبادلہ کے ذخائر 2019 میں رکھوائے تھے،
وہ واپس منگوائے پاکستان سے، جس کا پاکستان کو جو نقصان ہوا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور $3.25 ارب کا اس نے تیل جناب ادھار دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس سے بھی وہ بیک آؤٹ کر گئے. اور اس کا نقصان پوری پاکستانی قوم کو کیا ہوا جناب والا؟ $1 ارب جب زر مبادلہ کے ذخائر سے نکلتا ہے تو $10 مہنگا ہو جاتا ہے. $10 مہنگا. آپ نے تقریباً $30 مہنگا ہوا ان دنوں، 1-2-3 مہینوں کے اندر. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سعودی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وہ $3 ارب واپس منگوا لیا. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے پاکستان کو وہ $3 ارب آپ کو یاد ہوگا وہ واپس دینا پڑا تھا، جس کی وجہ سے $3 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے، جس کی وجہ سے $30 کا ڈالر مہنگا ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کی 23-24 کروڑ عوام کی زندگیوں میں جو جہنم بنی وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا اس خلاف فیصلے کے اوپر ٹھیک چوہان صاحب، کئی مقدمات ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کیا یہ ذاتی طور پہ خود انہی نے یہ سب کچھ مینج کیا، یا وہ جو ایک انگلش کا فریز ہے نا پارٹنر ان کرائم، ان کے ساتھ اور بھی لوگوں کے نام ہیں اس لسٹ کے اندر. آپ بڑے قریبی طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، برملا بعد میں اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ بہت چیزیں غلط رہی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس پوری سینیریو کو؟ پارٹنر ان کرائم تو سارے ہیں، ان کے مسز بھی ہیں، ان کے دائیں بائیں بھی ہیں، جو بظاہراً پارٹی چھوڑ کے جناب اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وہ بھی ہے. جس بندے نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اسے میری طرح کھڈے لائن لگا دیا گیا. مجھے انہوں نے میڈیا ایڈوائزر بنایا اپنا. ان کا ذہن یہ تھا کہ شہباز گل کی طرح میں اس کو فیاض چوہان کو استعمال کروں گا فوج کے خلاف، باجوہ کے خلاف، اور اپنی جو اس پوری کمپین جو ان کی اسٹریٹجی تھی. انہیں پتہ تھا فیاض چوہان میرے ساتھ بڑا فیئر ہے، پارٹی کے ساتھ بڑا فیئر ہے اور بڑا دبنگ ہے، بڑا آؤٹ اسپوکن ہے. اب انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے بھی کچھ اصول ہیں، میرے بھی کچھ رول ہیں، اور میں پاکستان کی سیاست میں پچھلے 40 سال سے، خصوصاً جب سے الیکشن کی سیاست پچھلے 25 سال سے کر رہا ہوں، اور پچھلے 15 سال سے میڈیا میں پاک فوج کی سپرمیسی اور پاک فوج کی عزت اور وقار کا میں واحد اوپن اور بلنٹ علمبردار ہوں پاکستان کے میڈیا اور پالیٹکس کے اندر. یہ بچہ میڈیا کا بھی، اینکرز بھی، صحافی بھی، اور میرے جو کولیگز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ایم این اے، ایم پی اے، وہ سارے جانتے ہیں. اب انہوں نے جب بنانے کے بعد انہوں نے مجھے بنایا، میں نے 4 دن بعد ان کو ایک آڈیو میسج بھیجا. میں نے کہا چیئرمین صاحب آپ یہ جو فوج اور ISI کے خلاف اس وقت پوری اسٹریٹجی لے کے نکلے ہیں یہ غلط ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے ہمیں استعمال کرنے کا. برائے مہربانی اسٹریٹجی کو چھوڑیں، ہم آپ کو دوبارہ ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ پولیٹیکل جنگ لڑیں اور اس PDM کے خلاف جنگ لڑیں، نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف جنگ لڑیں. مجھے جناب اس کی پرداش میں اگلے دن ہی کور کمیٹی کی میٹنگ سے کھڑے لائن لگا دیا، اور پورا 1 سال مجھے بنی گالا اور جناب زمان پارک اور پارٹی کی کسی میٹنگ اور کسی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہوتی تھی وہ مجھے نہیں بلایا جاتا تھا. ہاں ایک زوم میٹنگ کے اندر بلا لیتے تھے جو ترجمانوں کی، اس میں بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے، فیاض چوہان کو بولنے کی اجازت تھی. تو انہیں پتا تھا یہ بات کرے گا کوئی سالڈ، یہ بات کرے گا یہ فوج کے حوالے سے، ISI کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے گا کہ 40 ترجمان بیٹھے ہیں اس میں سے کسی ایک کا بھی یہ دماغ خراب کر دے گا. بالکل میں انگلیاں اٹھا کے چیخ کے تھک جاتا تھا کہ مجھے باری دیں، میں نے بات کرنی کی ہے. ناٹ ایٹ آل، کوئی اجازت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اچھا چوہان صاحب لاسٹ مجھے ذرا بتائیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ IPP گوئنگ فارورڈ، آپ جب اب الیکشنز میں جا رہے ہیں، ایک تو ابھی یہ بھی نہیں پتا الیکشنز ٹائم پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن اگر آپ لوگ الیکشنز میں جا رہے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا کمپٹیشن کون سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ جو ویو پوائنٹ ہے کہ ووٹ آج بھی شاید چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور جو الیکٹیبلز گئے ہیں IPP میں وہ کوئی اتنا دراڑ نہیں ڈال سکیں گے اس ووٹ بینک میں. یہ میرا خیال آپ کا میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا جو باہر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں غیر ملکی طاقتوں کی جناب ایجنڈے پہ، وہ جبران الیاس اور عمران غزالی اور اسلام خالد اور یہ جو 10-12 جناب انقلابی اس وقت جو بنے ہوئے ہیں صحافی اور اینکر، جو پچھلے 15 سال 5 سال اور 20 سال سے اسی فوج کی گود میں بیٹھ کے صحافت کرتے رہے تھے، لیکن بعد میں یہ استعمال ہو گئے کسی ایک جنرل کے ہاتھوں، جس جنرل نے ان کو بھی خراب کیا، جناب عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو بھی اور PTI کو بھی.
یہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں. اوکے ادروائز آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں نا فیوچر کیا ہے. فیوچر تو اس پاکستان کے اندر کچھ بھی پاسبل ہوتا ہے اور پالیٹکس تو نام ہی پاسبلٹیز کا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے پچھلے 1.5 سالوں میں, اور پھر 9 مئی کو پھر جو کچھ ہوا, پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو اسرائیلی لابی اور پھر ملک دشمن طاقتیں جس انداز سے اس پوری تحریک کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرتی رہی, ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. جس طرح امریکہ کے اندر 4 جنوری 2021 کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے جب کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا, ان میں سے 1023 کو گرفتار کیا گیا اور 780 کے قریب لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں. اور وہ بندہ جس نے جا کے کانگریس کے جناب ہال میں جا کے اسپیکر کی کرسی پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا تھا, اس کو جناب 10 سال کی قید ہو چکی ہے. جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو 18 سال کی قید ہو چکی ہے. امریکہ جیسے ملک سے ہمیں سیکھنا چاہیے جہاں پہ امپاورمنٹ آف لا ہے. ایگزیکٹ یہی ملتا جلتا, بلکہ ہمارا تو جناب 1000 گنا زیادہ واقعہ ہے, لیکن ایگزیکٹ اسی طرح کا پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس طرح امریکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیا تھا, انہوں نے سزائیں دی, انہوں نے نشان عبرت بنایا. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ امپاورمنٹ لا کے ذریعے ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. فیاض الحسن چوہان صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم دینے کا. آپ کو دوبارہ انشاءاللہ ضرور تکلیف دیں گے. ناظرین لیتے ہیں جی بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے معظم جاں انصاری, کمانڈنٹ فرنٹیئر کنسٹیبلری میں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, پاکستان کم و بیش پچھلی 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے. آج جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, آج بھی پاکستان کی جو مشرقی اور مغربی سرحدیں ہیں وہاں پر پاکستان کی فوج, پولیس, سیکیورٹی فورسز, فرنٹیئر کنسٹیبلری, یہ سارے وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اور میں پاکستان کے اندر محفوظ ہیں. اگر میں اوورال بات کروں تو پاکستان نے تقریباً 70,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں, جس میں فوج, پولیس, ایف سی, عوام, پاکستان کی عوام نے اس میں جانیں قربان کی. تقریباً 4 اگست 2010 کو ایسا ایک واقعہ پشاور کا ہے جہاں پر اس وقت کے کمانڈنٹ فرنٹیئر کنسٹیبلری صفت غیور کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ایک بہت تکلیف دہ یہ پورا ثانیہ تھا جس کو آج کی تاریخ تک یاد رکھا جاتا ہے. 2015 میں اس وقت کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس KP مرحوم ناصر خان درانی نے 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس کا دن, قومی دن قرار دیا پاکستان کے اندر, جو آج کی تاریخ تک منایا جاتا ہے. صفت غیور جن کا تعلق, جو کہ جس وقت انہوں نے جام شہادت نوش کیا, وہ اس وقت کمانڈنٹ فرنٹیئر کنسٹیبلری تھے. ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا, فرنٹیئر کنسٹیبلری کا بڑا کلیدی کردار تھا, اور آج کی تاریخ تک ہر اول دستے کی طرح ایف سی, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے انٹرنل تھریٹس ہوں, چاہے ایکسٹرنل تھریٹس ہوں, چاہے دہشت گردی کا ہو, ایف سی کو ہم پورے پاکستان کے اندر اپنی ڈیوٹی کرتے دیکھ رہے ہیں. آج مجھے خصوصی طور پہ پشاور سے جوائن کر رہی ہیں معظم جاں انصاری, کمانڈنٹ فرنٹیئر کنسٹیبلری. سر تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر, فرنٹیئر کنسٹیبلری کا شمار دہشت گردی کی اس جنگ میں ہر اول دستے کے بطور سمجھا جاتا ہے. ایف سی کا بنیادی کام کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت شکریہ منصور. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے فرنٹیئر کنسٹیبلری کے رول کو جس طرح سے اجاگر کیا ہے, اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ 4 اگست کا جو دن منایا جاتا ہے بنیادی طور پہ, پہلے جو ہمارے 2010 میں IG تھے صفت غیور کمانڈنٹ تھے, ان کی شہادت ہوئی بالکل اسی مقام پہ جہاں پہ سب پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمارے گیٹ کے باہر
جب وہ اپنے دفتر سے نکلے ہیں تو ان کی کار کو سوسائڈ بامبنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس جنگ کے اندر یعنی 2010 میں جو ان کی شہادت ہوئی وہ بڑا ہائی پوائنٹ تھا, مگر اس سے پہلے یہ جنگ چلی آ رہی تھی اور 2005-06 کے بعد اس جنگ کے اندر ایک تیزی آئی اور ملٹنسی کے حملے جو ہیں وہ شہروں کے اوپر اور سیکورٹی فورسز کے ہر رینک کے آفیسر کے اوپر ہونا شروع ہوئے اور ملک سعد خان اور عابد علی اور صفت غیور صاحب اور اس کے علاوہ ہزاروں جوان اور ہزاروں افسران جو ہے نا وہ دہشت گردی میں ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کو نچھاور کیا. فرنٹڈ اسمبلی بنیادی طور پہ 2023 آج ہے, آج سے اگر 110 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں 1913 میں, تو فرنٹڈ اسمبلی کا قیام 1913 میں عمل میں آیا اور اس وقت بنیادی طور پہ ٹرائبل ایریاز اور سیٹلڈ ایریاز کے درمیان یہ بارڈر کو پولیس کرتے تھے اور ہماری کوئی 110 سے زیادہ پوسٹ ہیں جو آج بھی موجود ہیں ان علاقوں میں, اور وہاں پیٹرولنگ کرنا اور ایسے لا وائلیٹرز, لا بریکرز, کرمنلز, ٹیررسٹ, گن رنرز, ان سب کو چیک کرنا, روکنا, سٹاپ کرنا وہ آج بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے اپنے رول کو ڈائیورسفائی کیا ہے اور ہم اس وقت گلگت سے لے کر کراچی تک ڈپلائڈ ہیں. گلگت میں بھی ہماری فورسز ہیں, سندھ پورے میں ہیں, کراچی میں, لاڑکانہ, حیدرآباد, سکر, اسی طریقے سے اسلام آباد کے اندر, اس طرح سے پورے کے پی کے اندر جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہ تمام کے تمام ہم ان کو وہاں ڈپلائمنٹ بھی ہے اور ہم پاکستان کے عوام کی حفاظت جو ہے اپنے خون کے ذریعے, اپنی پسینے کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, دیگر سیکیورٹی فورسز کی طرح فرنٹیئر کنسٹیبلری نے کہ سینکڑوں اہلکار اور نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس تمام تر یہ جو جنگ جس سے آج بھی ہم لڑ رہے ہیں, شہداء کی فیملیز, ان کے بچوں کی کفالت, اس کو لے کر باقی ہم پولیس میں تو دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, رسپیکٹو آئی جیز بتاتے رہتے ہیں, لیکن فرنٹیئر کنسٹیبلری میں کیا پروسیس آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور کس طرح ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے؟ منصور, ہمارے پاس جو اس وار آن ٹیرر کا جو لیٹسٹ فیز ہے اس میں ایف سی کے 400 افسران اور ہمارے جوانوں نے شہادت پیش کی اپنی. تمام شہیدوں کے اور اس کے علاوہ ہمارے 2000 سے زائد زخمی بھی ہیں جو ہمارے اس وار آن ٹیرر میں جنہوں نے اپنی جان کو بالکل پرواہ نہ کرتے ہوئے صفحے اول پہ کھڑے ہو کے جنگ کی اور اس میں زخمی ہوئے. 2000 سے زیادہ جو ہمارے زخمی ہیں ان کی اور 400 سے زیادہ جو ہمارے شہداء ہیں ان تمام کے خاندانوں کی کفالت الحمدللہ ایف سی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی اور حکومت پاکستان کا جہاں سے ہمیں پوری سپورٹ ملتی ہے, فار ایگزامپل ان کی امیڈیٹ کمپنسیشن ہے, ان کے بیریل چارجز ہیں, اور اس کے بعد پھر ہر شہید کو تا عمر ریٹائرمنٹ اس کے تنخواہ اس کو ملتی ہے. تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل زندہ بھی ہے, ڈیوٹی پر بھی ہے, اور ہر شہید کے خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ ہم واپس ایف سی میں بھرتی بھی کرتے ہیں. تو یہ ڈبل ان کے گھر کے لیے ایک سپورٹ ہو گئی, یعنی ایک شہید کی اپنی تنخواہ آ رہی ہے اور ایک اور فیملی ممبر جو ایف سی میں ہم نے اس کو ریکروٹ کر لیا اس کی تنخواہ. اس کے علاوہ تمام بچوں کی جو میڈیکل ہے, تمام بچوں کی جو ایجوکیشن ہے, عید بقرعید کے تحفے تحائف ہیں, یوم شہداء پہ ہماری طرف سے ان کی نظر جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایف سی اپنے ناصبی کے شہیدوں کو بھولتی نہیں ہے اور ان کے خاندانوں کو بھی نہیں بھولتی ہے. ان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس میں ہم جیسے جیسے وقت کے ساتھ مزید مراعات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں. ٹھیک. اچھا سر, دو چیزیں, ایک ابھی آپ بات کر رہے ہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا, ایک تو وہ چیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کردار ری سیٹلمنٹ کا بھی ہے. یہ ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے اور اس پہ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا. یہ کردار ہم فوج کا دیکھتے تھے, اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, ہاؤ ڈز دس ورک, کس طرح اس کو آپ پورے اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کو مانیٹر کرتے ہیں؟ جی منصور, ہم اس وقت فوج کے بالکل ساتھ, اس وقت ہماری جو تقریباً کوئی کے پی کے اندر 142 پلٹونز ہیں جو کہ بالکل فوج کے ساتھ
کھڑی ہیں اور فوج جہاں جہاں پہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ ایکٹیو انگیجمنٹ ہو یا اس میں ری سیٹلمنٹ کا ہو، ریہیبلیٹیشن کا کام ہو، یا اپنے علاقے میں لوگوں کی واپسی کے بعد پھر ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھنا ہو، اس کے اندر ہم فوج کے بالکل ساتھ ساتھ کو ہوتے ہیں. اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فوج ہمیں بالکل اپنے وجود کا حصہ سمجھتی ہے، اور اسی طریقے سے جیسے ان کے اپنے افسران اور جوانوں کا خیال کیا جاتا ہے، وہ ہماری فرنٹیئر اسمبلی کو بھی اسی طریقے سے اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. اور جتنی ذمہ داریاں فوج نے اپنے سر پہ لی ہیں towards number 1 bringing in peace, number 2 providing security, 3 rehabilitation of the individuals, اور نمبر 4 ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ، اس کے اندر ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور خاص طور سے وار آن ٹیرر میں ایک بہت بڑی تعداد جو تھی شمالی اور جنوبی وزیرستان کی جو کہ ڈسپلیس ہوئی تھی، which has mostly come back. مطلب ہے کہ کچھ لوگ شاید اپنی چوائس سے کہیں باہر ہوں تو ہوں، ورنہ موسٹلی they have come back, ری سیٹل بھی ہو گئے، اپنے گھروں میں آباد ہو گئے، ان کے علاقوں میں اسکول، کالج، ہسپتال، اسی طریقے سے ذرائع معاش جو ان کے ہیں اس کے لیے روڈز کی ڈیولپمنٹ ہے، مارکیٹ ایریاز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ ہم فوج کے بالکل شانہ بشانہ ہیں. اور انشاءاللہ ہم اسی ملک کے جیسے ہمارے اپنے ملک کے باقی عوام ہیں، ان عوام کے لیے ہم دست و بازو بن کے انشاءاللہ کام کرتے رہیں. ٹھیک سر، ایف سی کو سرحدی ملیشیا کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں ابھی جس طرح آپ فرما رہے تھے ڈپلائمنٹ تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہے. سر ان کی ٹریننگز کے لیے ہم دیکھتے رہتے ہیں کافی کام ہو رہا ہے، لیکن جب آپ وار اگینسٹ ٹیرر کی بات کرتے ہیں، جب آپ دہشت گردی کی اس جنگ کی بات کرتے ہیں جو آج بھی اسی طرح چل رہی ہے، میں نے جس طرح اپنے انٹرو میں بتایا تھا، اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سی ایسے عوامل ہیں جن کو فرنٹیئر کنسٹیبلری کے حساب سے مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے یا ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ منظور، میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ڈائیورسفیکیشن ہوئی ہے ہماری فورس کی، جو 1913 سے لے کر اور 2017 تک یا 18 تک، جب تک کہ فاٹا کا مرجر نہیں ہوا تھا، اس وقت جو ہمارا رول تھا. اب فاٹا کے مرجر کے بعد ایک تو ہمارا رول جو ہے کافی چینج ہوا ہے، اور پہلے ہم بارڈر پہ تھے فاٹا اور سیٹل ایریا کے. اب چونکہ فاٹا نہیں رہا تو ہم ان ایریاز میں جو اب مرج ڈسٹرکٹس کہلاتے ہیں یا نیولی مرج ڈسٹرکٹس کہلاتے ہیں، NMDs بھی کہتے ہیں ان کو، ہم اس کے اندر بھی چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی ہماری ڈپلائمنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو ہماری ڈپلائمنٹ اس وقت ہے گلگت سے لے کے کراچی تک، اس کے اندر چاہے وہ پولیو ڈیوٹیز ہوں، چاہے وہ الیکشن ڈیوٹیز ہوں، چاہے وہ کوئی ریلیف کے کام ہوں جیسے سیلاب اور خدا نخواستہ زلزلہ کوئی آ جاتا ہے اس کے اندر ہو، اسی طریقے سے جب کوئی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل ایمرجنسی کی صورتحال ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، اس تمام کے اندر ایف سی کی ڈپلائمنٹ رول ڈائیورسفائی ہوا ہے. اور ہم نے ان کی ٹریننگ کو بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا ری اورینٹ کیا ہے. اور اب یعنی ریلیف، ریسکیو، ریہیبلیٹیشن والا جو پارٹ ہے اس کو، لا اینڈ آرڈر کو اور کراؤڈ کنٹرول، کراؤڈ مینجمنٹ جو ہے اس کو، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پھر جو پیسو سیکیورٹی ڈیوٹی جیسے ولنریبل پلیسز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل پریزنز ہیں، جیلز ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہماری جیلز ہیں اور سندھ کے اندر جو ہماری جیلز ہیں، گلگت دیامیر کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی ایریا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو وہ اسٹیٹک ڈیوٹیز کی جو ٹریننگ ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کر رہے ہیں. پھر وی آئی پی سیکیورٹی، وی آئی پی سیکیورٹی کے اندر موبلٹی کے ساتھ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اس کے اوپر بھی ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، ہم نے کوئک رسپانس فورسز ہم نے اپنے یونٹس بنائے ہیں، اور وہ جب بھی ایسی خدا نخواستہ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو جو QRF ہماری ہیں وہ موو کرتی ہیں، وہ اسپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، بہت ایجائل، بہت ایکٹیو، بہت الرٹ ہمارے لڑکے ہیں، ویری ویل ٹرینڈ ہیں، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے ہم کر رہے ہیں جس طریقے سے. اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم پوری فورس کو تقریباً اسی لیول پہ
जो जैसे QRF की लेवल है पूरी फोर्स उसी लेवल पे लेके आते हैं। अच्छा सर, लास्ट में ज़रा बताइएगा, पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, जहां पर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी ही ज़्यादा, उसका जो महल वक़ूअ है इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये बहुत चैलेंजिंग भी है और बहुत सारे जो अनासर हैं उनकी नज़र भी है। सर, इस जंग से पाकिस्तान बाहर निकल सकता है या ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमें चलता रहेगा और इसी तरह पाकिस्तान इससे सफ़र करता रहेगा? मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट का बहुत शॉर्ट और ब्रीफ आंसर दूंगा, उसके ऊपर मैं एलाबोरेट करूंगा। शॉर्ट ब्रीफ आंसर ये है कि गुजरता रहेगा, चलता रहेगा वाली बात इंशाल्लाह नहीं होगी। ये एक बहुत क्विक और बड़ा रैपिड किस्म का रिस्पॉन्स जो इस वक्त चल रहा है वो एक एंडिंग की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान इस सारी जंग का इंशाल्लाह इख्तिताम देख रहा है। हाई पॉइंट्स वॉर ऑन टेरर के ऊपर या मिलिटेंसी या एक्सट्रीमिज्म के ऊपर हाई पॉइंट्स भी आए हैं हमारी पिछली 20 साल हिस्ट्री में, और कुछ लो पॉइंट भी थे। रिलेटिव पीस का पीरियड भी था, रिलेटिवली ज्यादा ऐसा पीरियड भी आया जिसके अंदर एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ा और मिलिटेंसी बढ़ी और टेररिज्म भी बढ़ा। और इस वक्त जो है हम जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं वहां मेरा ख्याल है कि वन फाइनल स्ट्रोक और फिर उसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसी रोड पे गामजन होगा जिसमें हम तरक्की को देखेंगे, खुशहाली को देखेंगे, अमन को देखेंगे। बात आपकी ठीक है कि हम अपने जोग्राफिया को भी स्केप नहीं कर सकते, हम अपने नेबर्स को, हमसायों को भी स्केप नहीं कर सकते। वो हमारी डेस्टिनी है, हमारा जोग्राफिया भी हमारी डेस्टिनी है और हमारे जो नेबर्स हैं वो भी हमारी डेस्टिनी है। अब उस जोग्राफी के अंदर रहते हुए और अपने नेबर्स के साथ काम करते हुए जॉइंटली इंशाल्लाह डिफरेंट फ्रंट्स हैं इसके अंदर। इसमें डिप्लोमेटिक फ्रंट भी है, इसमें पॉलिटिकल फ्रंट भी है, इसमें सिक्योरिटी का फ्रंट भी है, इसमें ट्रेड का भी है, कॉमर्स का भी है। ये सारे के सारे जो फ्रंट्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज मंसूर इसमें ये है, There should be a whole of the nation approach. True. पूरी कौम एक साथ हो, एक यक आवाज हो, और इस whole of the nation approach के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे जहां पे हमारे दरमियान किसी किस्म के कोई मुख्तलिफ आरा नहीं होंगी, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें मैं कुछ कह रहा हूँ दूसरा कुछ और कह रहा है। ठीक, इस यूनिटी के साथ, इस यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमने इन सारे फ्रंट्स पे भी काम करना है। हमने अपने खेलों के मैदान आबाद करने हैं, हमने अपने स्कूल आबाद करने हैं, हमने अपने तिजारत को फरोग देना है और हमने अपने जवानों को एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके जाना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के लिए कि उसके लिए जिंदा रहने के लिए 100 रीजंस या वजूहात होनी चाहिए और मरने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए। यानी देयर शुड बी बिल्कुल ठीक, hundreds of reasons to remain alive and no reason to die. बिल्कुल ठीक है। मौज़म जान अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।